أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ میرے
तमाम तर शागिर्द, तमाम तर मुखलिसीन, मुहिब्बीन और हमारे सिलसिले के तमाम तर मुरीदैन खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस माह मुबारक की बरकतें, आफ़ियतें, राहतें, खैरें और इस माह रमज़ान में तमाम तर रूहानी कैफियत और लज़्ज़ात से नवाज़े। चूँकि मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी रमज़ान ट्रांसमिशन के मुतालिक, आज हम अपनी इसी रमज़ान ट्रांसमिशन की पहली जो हमारी वीडियो है उसको रिकॉर्ड करा रहे हैं और इसकी तफसीली तारुफ तो मैंने आपको पहले ही पेश कर दिया था कि इसमें हम रूहानियत से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक हमारे मेहमान होंगे जो कि एक भरपूर इल्मी शख्सियत होंगे, उनके सवालात को हम लेंगे। दरअसल उनके सवालात और मेरे जवाबात के तनाज़ुर में मेरे तमाम तर स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और इस जदीद दौर में नई नस्ल जो कि रूहानियत से अनटच होती जा रही है और लोगों का रूहानियत से, हमारे अकाबिरीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन की इस छोड़ी गई वरासत से लोग जो है ना अनटच होते जा रहे हैं। हमारा बेसिक मकसद तो यही है ना कि हम रूहानियत को पढ़ा रहे हैं, रूहानियत को समझा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे आप लोगों के कुछ सवालात थे, तो उन तमाम सवालात को हम एक डायलॉग की शक्ल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे जो मेहमान हैं, जो कि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि आज पहला रोज़े से हम इसको इब्तदा कर रहे हैं, इस हमारे रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में जो हमारे साथ शख्सियत जिनको हमने मदऊ किया है वो हैं हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब। हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ एक इदारे के हेड भी रह चुके हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इल्मी खिदमात भी हैं और माशाअल्लाह कुरान पाक को, ये जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन के शुरू में हमने तिलावत आपसे तिलावत शेयर की, ये तिलावत कुरान पाक भी इन्होंने ही माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में कुरान पाक को एक रिदम और तरन्नुम के साथ पेश किया। आज के जो हमारी गुफ्तु शुनीद है वो रमज़ान से मुताल्लिक है और आज की जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो हम गुफ्तु शुनीद करेंगे वो भाई हाफिज़ ज़ियाउर रहमान के साथ करेंगे और उनके कुछ सवालात को लेंगे। हम इसको रिकॉर्ड क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपके जो सवालात हैं उनके बहुत सारे कंसेप्ट हमारी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आए मिलते हैं हाफिज़ ज़ियाउर रहमान भाई से। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब आपका कि आपने वक्त निकाला और आपके तवज्जुह से, आपके सवालात से हमारी ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंसेप्ट रूहानियत से, रमज़ान से, राह सलूक से, हमारे अकाबिरीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन की छोड़ी हुई इस वरासत से रिलेटेड जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर जी। तो आज की हम जो है ना अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आपके सवालात से। बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान के हवाले से पहला जो एक सवाल ज़हन में आता है जी जी कि रोज़ा क्या है? जी देखें, रोज़ा रमज़ान के अंदर एक बेसिक इबादत है। रमज़ान मुबारक के अंदर एक बेसिक इबादत जो है वो रोज़ा है और मेरे ख्याल में मैं आपको रोज़े के मुतालिक भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको रमज़ान के मुतालिक थोड़ा सा हाव नाव दे देता हूँ कि रमज़ान दरअसल रमज़ान कहते किसको हैं? रमज़ान का लुग़वी मतलब है जल जाना, जल जाना, जल जाना, जला देना, मिटा देना, ख़त्म कर देना। दरअसल रमज़ान के अंदर जो रखा जाने वाला रोज़ा है, रमज़ान के अंदर की बेसिक इबादत जो है वो रोज़ा है। और चूँकि रोज़ा ना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है बल्कि अल्लाह के जो कवानीन हैं, अल्लाह ने जो हमारे ऊपर हदूद मुकर्रर की हैं उनको बरूए कार लाते हुए भूखा प्यासा रहना। भूखा प्यासा हम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है। तो भूखे प्यासे रहने का कोई सवाब नहीं है बल्कि अल्लाह के इस भूखे प्यासे रहने का सवाब इसलिए है क्योंकि इस भूख प्यास को अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया है। और रमज़ान मुबारक के अंदर जो बेसिक इबादत वो यही रोज़ा है। और दूसरा, रमज़ान मुबारक का ताल्लुक कुरान पाक से है। चूँकि रमज़ान मुबारक में कुरान पाक को उतारा गया और रोज़े को उतारा गया। अब जो रोज़ा है, जो रमज़ान है, रमज़ान का लुग़वी मतलब हो गया जल जाना। जब कोई शख्स रोज़ा रखता है
تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے روزے کی تپش سے، جیسے دھوپ سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، سیم ایسے روزے دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، سیم ایسے روزے دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے تناظر میں انسان کے جسم سے کردہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جل جاتے ہیں۔ یہ ہے بیسک روزہ اور رمضان۔ اچھا امجد بھائی، رمضان کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا کچھ جی بالکل۔ دیکھیں رمضان المبارک کے متعلق رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ احادیث پاک میں ایک بڑا ذخیرہ احادیث موجود ہے کہ جس میں آقا تاجدار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث ان کی موجود ہیں رمضان کی فضیلت کے متعلق۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ چونکہ زکوٰۃ جس چیز پر لاگو ہوتی ہے وہ اس چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی پاک کر دینا ہے، پاک ہونا یا پاک کر دینا۔ چونکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اسی لیے روزہ ایسے اس جسم کو پاک کر دیتا ہے جیسے زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ تیسری حدیث پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ یعنی نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ صدقہ، نفلی عبادات جو ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ایوارڈ ہے تو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی مذہبی اور اہم عبادت ہے کہ جس کا صلہ جو ہے، جس کا جو ایوارڈ ہے وہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو رمضان میں روزے دار کے معدے سے نا ایک خاص قسم کی اسمیل پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے روزے دار کے منہ کی وہ اسمیل۔ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اور اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ سے رمضان کی فضیلت ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسی چیز ہے جب یہ آتا ہے تو ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میری گناہگار امت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان شفا بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جو ہے، رمضان میں جو روزہ ہے، روزے میں جو سحری ہے اس میں برکت اور شفا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے متعلق فرمایا کہ اگر تم شفا چاہتے ہو تو روزے رکھو، اور روزہ چونکہ رمضان سے ہے تو یہ اتنی ساری فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ ایک آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ باعث رحمت ہے۔ اب پہلے حصے سے مراد پہلا عشرہ ہے، اس کا درمیانی حصہ باعث اللہ رب العزت کی، پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے نا مغفرت کا ہے، اور تیسرا اور آخری اس کا حصہ جو ہے رمضان کا وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی، جو کہ ہم نے کسی مولوی نے یا کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے اس میں، یہ تمام تر فضیلتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور باقاعدہ طور پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب جو ڈھال ہے وہ ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، کس سے؟ جہنم کی آزادی سے۔ اور اس پہ اور بھی بہت ساری احادیث پاک ہیں، لیکن ہم اپنے ٹاپک کو، کیونکہ آپ کے اور بھی آگے سوال ہوں گے تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تھوڑے وقت میں ہمارے بہت سارے سوالات جو ہے نا ان کے جوابات مل جائیں۔ اچھا امجد بھائی، روزہ کن پر فرض ہے؟ کیا پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جی یا بالکل۔ ہم
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان پر فرض ہوا؟ ماشاءاللہ آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا روزہ ایک خاص عبادت ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے مخصوص کر کے رکھی گئی، یا آیا کہ ہم سے پہلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ روزہ ایک بڑی مشقت والی عبادت ہے۔ دیکھیں ضیاء الرحمن بھائی، روزہ جو ہے یہ ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، چونکہ قرآن میں اس کا باقاعدہ طور پر ذکر آیا کہ ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ایسے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا، 5 چیزیں ایسی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی جو کہ پہلی امتوں میں روزے داروں کو اللہ نے نہیں دی۔ جو پہلی امتوں پر روزے فرض تھے ان میں 2 دن کا روزہ تھا، بعض امتوں میں 3 دن کا بھی روزہ تھا، اور ان امتوں میں اللہ نے سحری کو نہیں رکھا تھا، اور اتنی فضیلتیں ان کو نہیں دی گئی تھی جتنی ہمیں فضیلتیں دی گئی۔ مثال کے طور پہ ہمیں جو روزہ دیا گیا وہ رمضان میں دیا گیا، اور رمضان کی اتنی فضیلت دی گئی کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو اس میں جلا دیا گیا، یہ سہولت ان کے لیے نہیں تھی۔ دوسری ہمیں سحری دی گئی اور فرمایا گیا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت اور شفا ہے، اور عام طور پر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرعی معذور ہے، شرعی اس کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے بھی لازمی طور پہ آپ سحری کھلائیں، کیونکہ سحری میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، اور شفا سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی شخص کوئی خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اب اس نے روٹی تو ناشتہ اس نے صبح بھی کرنا ہے، تو کیوں نہ وہ سحری کھا لے باعث برکت اور شفا کے لیے۔ یہ پچھلی امتوں کو پروٹوکول نہیں تھا۔ اور دوسرا فرمایا گیا کہ روزے دار کے معدے سے جو اسمیل پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو مشک عنبر سے پسند ہے۔ یہ فضیلت ان پچھلی امتوں کے روزے دار کو نہیں دی گئی تھی کہ ان کے منہ سے بھی ایسی اسمیل آئے گی تو اللہ اس کو اس قدر پسند فرمائے گا۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرے گا تو اللہ رمضان کی آخری رات کو اس کے تمام تر گناہوں کو ختم کر دے گا۔ یہ پروٹوکول بھی ہمیں دیا گیا، پچھلی کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ آخری چیز اور وہ یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن بھی دیا گیا، ان کو کتابیں اکٹھی دی گئی۔ ہمیں رمضان میں قرآن کا بہت سارا حصہ رمضان میں اتارا گیا، اور ہمیں رمضان میں لیلۃ القدر دی گئی، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ الف شہر، وہ 1000 سال کی راتوں کے برابر رات ہے کہ اگر اس رات کو کوئی شخص عبادت کر لے۔ اب ہماری چونکہ پچھلی امتوں کی ضیاء بھائی بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، اب ہمارے ہاں تو اوسط عمر 50 سے 60 سال ہے، تو ہم کیسے ان امتوں کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں ہر رمضان میں لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا گیا۔ اب یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو کہ پہلی امتوں کو بھی روزے تو دیے گئے، لیکن ان امتوں کو یہ 5 فضیلتوں سے اللہ نے محروم کر دیا۔ ایک تو ان کا روزہ لمبا تھا، دوسرا ان کو روزے کی سحری نہیں دی گئی، صرف افطاری پھر افطاری پھر افطاری۔ اس کے علاوہ ان امتوں کو یعنی کچھ امتیں ایسی تھیں کہ جن کو 3 ماہ کے روزے دیے گئے، کچھ امتیں ایسی تھیں کہ جن کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے اور وہ سال بھر کے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں اللہ نے رمضان کے بابرکت مہینے کے 1 مہینے کے روزے دیے، پھر اس میں لیلۃ القدر دی، اور پھر ہمیں جو روزے پہ فضیلت دی وہ پچھلی امتوں کو نہیں دی۔ یہ ڈیفرنس ہے ہمارے اور باقی امتوں کے روزوں میں۔ اچھا، روزہ کب سے فرض ہوتا ہے، مطلب چھوٹے بچوں سے؟ جی اور کیا روزے کے لیے روزہ کسی کے لیے چھوٹ بھی ہے روزے کی؟ جی ماشاءاللہ آپ کا یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور علمی سوال ہے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں روزے کا جو تعلق ہے، اب ہمارے ہاں چھوٹے بچے اکثر روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بیچارے دن بھر پیاسے رہتے ہیں، بھوک، اور ظاہری بات ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جسم سے امتحان لیتا ہے۔ اب جب چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں تو کیا ان کو کوئی اجر و ثواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟
جو بھی ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کے اندر ایک اشتیاق ہوتا ہے اور ایک بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور عام طور پہ وہ جمعے کا روزہ لازمی طور پہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لازمی طور پر اجر و ثواب ہے، کیونکہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہے کہ اللہ کسی بھی اعمال کا جو ثواب ہے اس وقت عطا فرماتے ہیں جب عامل کے عمل کرنے والے کی نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ ہے۔ اب جب چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے والدین کو دیا جائے گا، لازمی طور پہ دیا جائے گا، تاہم روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کن پہ فرض ہے؟ دیکھیں 10 سال سے ہمارے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اور جیسے جن جن لوگوں پہ نماز فرض ہے انہی لوگوں پہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ باقی جو چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے والدین کے لیے اجر و ثواب ہے، جو وہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ جو چھوٹی اولاد ہے اگر وہ کوئی نیکی کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب لازمی طور پر اس کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ آپ کے سوال کا اگلا حصہ کیا تھا؟ میرے ذہن سے نکل گیا کہ روزہ جو ہے کسی پر اس کی چھوٹ بھی ہے۔ ہاں بالکل، آپ کے سوال کا سیکنڈ پارٹ یہی تھا کہ کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، ہمارا اسلام، حافظ صاحب، ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ اس نے تمام تر گنجائشوں کو، انسانی وجود کی کمیاں بیشیوں کو نظر رکھتے ہوئے پورا ایک دین ترتیب دیا گیا کہ جس پر قیامت تک آنے والے انسان بآسانی اس پہ عمل کر سکیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی کسی کو چھوٹ ہے، کیا ہم روزے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو وہ کون سی کیفیات ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ، پہلے نمبر پہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ شرعی معذور ہیں۔ اب یہاں پہ شرعی معذور سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ مسلسل میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ صبح دوپہر شام۔ میری مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کسی مہلک مرض کا شکار ہیں، یعنی اگر وہ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو ان کی جان پہ بن آئے گی، ان کی جان جا سکتی ہے، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، کوئی ایسا مہلک مرض جس میں وہ کھانے پینے پر اس پہ پابندی ہو کہ اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ان کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام میں انسانی جان کی بہت زیادہ قدر و اہمیت ہے کہ جس کسی شخص نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت بچا لی، اور جس شخص نے کسی ایک جان کو مارا، کسی ایک شخص کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے، روزے کے اندر گنجائش ہے، ایک بیمار کو روزہ معاف ہے، دوسرا علیل کو روزہ معاف ہے، تیسرا مسافر کو روزہ معاف ہے جو کسی سفر میں ہے، چونکہ سفر بھی حدیث پاک میں اس کو عذاب کہا گیا، کیونکہ جب آپ سفر کر کے آئیں تو لازمی طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، چونکہ اس دور میں سفر آسان نہیں تھا، اس دور میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ قافلے در قافلے سفر کیا جاتا تھا، اور وہ اس سفر پہ سالوں سال بھی لگ جاتے تھے اور کئی ماہ بھی لگ جاتے تھے۔ تو اس لیے روزہ ان تمام کیفیات میں روزہ معاف ہے، باقی روزہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے، کسی حالت میں بھی۔ روزہ لازمی طور پہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ضیاء بھائی، حافظ صاحب، ہم پورا سال ہم اپنی مرضی کے ساتھ گزارتے ہیں، پورا سال ہم اپنی مرضی کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنے وجود کو، ہم اپنے وجود کی سنتلک پر اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اگر ہم 1 ماہ اللہ کے فرمان کے مطابق گزار لیں گے تو یقین جانیں اس پہ اتنی فضیلتیں ہیں، اس پہ اتنی برکتیں ہیں، اس پہ اللہ کے اتنے وعدے اور انعامات ہیں کہ اللہ ہمارے پورے سال کے گناہوں کو جلا دے گا۔ دیکھیں، روزہ رکھنے سے انسانی جسم ریئیکشن دیتا ہے، روزہ رکھنے سے انسانی جسم کیا ریئیکشن دیتا ہے اس کی تو ہم ایک الگ سے جو ہے نا ٹرانسمیشن ریکارڈ کرائیں گے، لیکن روزے کا جو اسلامی ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی تپش سے انسان کی باڈی سٹرکچر کے تمام تر جو گناہ ہیں جو انسانی جسم سے سرزد ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اور انسان ایسے ہو جائے گا جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت، پھر سال میں صرف چند دن، پھر روزے کے اوپر اتنی بشارتیں، پھر شفا کی یقینی علامت، جنت کی یقینی علامت، تو میرے خیال میں
کہ ہر وہ شخص روزے کا اہتمام کرے، ہر وہ شخص رمضان کی روحانی کیفیات کو اپنے جسم میں اور اپنی روح میں اتارے جو مسلمان ہے اور صحت مند ہے اور ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا امجد بھائی، کیا اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے یا اس کے کوئی اور بھی مقاصد؟ جی بالکل، یہ بھی آپ کا ایک بہت اہم اور زبردست سوال ہے کہ روزے میں تو بیسک جو روزے کا مقصد بظاہر جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہے، بظاہر تو ایسے فیل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم نماز بھی ایک عبادت ہے، ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو ہم پہلے قیام کرتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد پھر ہم رکوع کرتے ہیں، پھر ہم سجود کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت کو مکمل کرتے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور پھر سلام اور دعا کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ اب اس عبادت سے بظاہر ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے روزے کو بھی جب ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں روزہ محض بظاہر ہم بھوکے اور پیاسے رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ پہلی چیز، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی، ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، ہماری معلومات چھوٹی ہیں، ہم ظاہری فائدے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ باطنی فائدے کو دیکھتا ہے، ہم آج کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ مستقبل کو جانتا ہے، ہم حاضر علم کو جانتے ہیں، اللہ غائب کے علم کو جانتا ہے۔ تو بظاہر جو روزے کا پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مالک کے حکم کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ روزہ رکھو تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے تمام تر فرامین کی حد لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کے حکم سے روگردانی کریں گے تو ہم نافرمان قوم میں ہمارا شمار کیا جائے گا۔ پہلی چیز تو ہے تسلیم و رضا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، روزے پر اتنی برکتیں اور فضیلتیں جو میں پہلے ذکر کر چکا۔ تیسری چیز، روزے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہمارے معاشرے میں موجود ہمارے ان تمام انسانی بھائیوں کی بھوک، تنگ دستی، فقر اور فاقے کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ جو ہمیں نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص اپنے بیٹے کی برات کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ کرتا ہے، اگر اس شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ بھوک، تنگ دستی، فقر، فاقہ اور فاقوں سے خودکشی، یہ معاملات، یہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک سے، تنگ دستی سے، فقر سے، فاقے سے۔ اللہ ہمیں ریلائز کرانا چاہتا ہے کہ یہ جو بھوک ہے، تاکہ ہمیں بھوکے کی بھوک کا احساس ہو اور ہمارے اندر معاشرتی طور پر لوگوں سے ہمدردی پیدا ہو اور ان کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ پروان چڑھے۔ تیسرا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحت چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ اب اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ہمارے جسم کا جو میٹابولک سسٹم ہے، ہمارے جسم کے اندر جب ہمارے جسم میں انرجی نہیں ہوتی، جو ہمارے جسم کو روزانہ طور پر ڈیلی بیس پر کیلوریز چاہیے، جسم کو جو سرگرمیاں سارا دن جسم کام کاج کرتا ہے اس میں جو انرجی صرف ہوتی ہے تو وہ ہمارے جسم سے جو خوراک ہم لیتے ہیں وہ اس سے لیتا ہے۔ تو جب ہم کوئی چیز نہیں کھاتے تو پھر ایز اے ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود خلیاتی نظام کو کھانا شروع کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بیکٹیریا، بہت ساری ایسے وائرسز جو کہ بیماری کا کاز ہیں وہ ان کو بھی کھا جاتا ہے، ہمارے جسم میں پڑا فیٹ جو ہے وہ اس کو بھی برن کر دیتا ہے۔ اور یہ تو سائنس نے اس کے اوپر بڑی گہری ریسرچ کی ہے کہ جو شخص، ہمیں چاہیے کہ ہم سال بھر میں 1 مہینہ، سائنس کہتی ہے کہ اپنے کھانے کی روٹین کو چینج کریں تاکہ، اور یہ بہت بڑے حکیم کا بھی کلیہ ہے کہ حکیم ارسطو سے پوچھا گیا کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ آپ ہمیں صحت کا کوئی راز دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت کھاؤ جب تمہیں یہ لگے کہ اب اگر نہ کھایا تو ہماری ہلاکت ہو جائے گی۔ تو یہ روزہ بھی اسی طرح ہے کہ جب ہم بہت اپنی روٹین کو چینج کرتے ہیں تو ہمارا جسم متحرک ہوتا ہے، ہمارا جسم اس کا اثر لیتا ہے، روحانی طور پہ بھی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں اور جسمانی طور پہ ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا، وائرسز، فیٹس اور اضافی چیزیں جو ہم سال بھر میں
جو ہے نا بے تحاشا کھاتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو ایک جو ہے نا صحیح وے میں نہیں لے کر چلتے تو اس سے جو ہمارے جسم کے اندر فیٹس جمع ہوتا ہے وہ بھی جلتا ہے، موٹاپا ختم ہوتا ہے، ہم صحت مند ہوتے ہیں، ہمارے جسم سے تمام تر بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت گفتگو کا مزہ آیا، انشاءاللہ جو ہے سامعین کو بھی جی بالکل بہت فائدہ ہوگا آپ کی۔ جی آپ کے توسط سے، آپ کے سوالات سے ماشاءاللہ ہماری آڈینس کو بھی بہت جو ہے نا فائدہ مل گیا، اور ہماری گفت و شنید سے انشاءاللہ العزیز یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور رمضان میں ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو یہ لازمی طور پہ ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ ہمارے پاس آئے، آپ جیسی علمی شخصیت سے میں نے ڈسکس کیا، اور آپ کی اور میری اس ڈسکشن سے لازمی طور پہ ہمارے سبسکرائبر کو، میرے اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہوگا، اور ہم اپنے دیکھنے والوں کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن جو کہ ہماری پہلے روزے کی ہماری ٹرانسمیشن آج ہم نے ریکارڈ کی حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ، اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں اور رمضان المبارک کی تمام تر عافیتیں، خیریں، برکتیں، راحتیں، لذتیں اور روحانی کیفیات کو سمیٹیں۔ اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں دے اور آپ خوش رہیں اس رمضان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔